अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.35 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 35 और थीम है सूरे निसा आयत 41 एंड 42। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फकैफा रूट वर्ड है काफ या फा से, माने पस क्या हाल होगा, सो हाउ विल इट बी। इज़ा अलिफ जाल अलिफ से है, माने जब। व्हेन जिअना जीम या अलिफ से है, माने हम लाएंगे, हम पेश करेंगे। वी ब्रिंग मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम कुल्ली काफ लाम लाम से, माने हर एवरी। उम्मतिन अलीफ मीम मीम से, माने उम्मत नेशन और कम्युनिटी। भी शहीदिन शीन हा दाल से है, माने एक गवाह। अ विटनेस। वजीना जीम या अलीफ से है, माने और हम लाएंगे या हम पेश करेंगे। एंड वी ब्रिंग बिका बा से है, माने आपको। टू यू अला आइन लाम या से, माने पर। अगेंस्ट हा उलाई अलीफ वाव लाम अलीफ हमजा से है, माने उनके। दीज शहीदा शीन हा दाल से, माने गवाह। अ विटनेस। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। फकैफा इज़ा जिअना पस क्या हाल होगा जब हम पेश करेंगे। मिन कुल्ली उम्मतिन बि शहीदिन हर उम्मत पर एक गवाह। व जिअना बिका और हम पेश करेंगे आपको। अला हाउलाई शहीदा इन सब पर गवाह। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। पस क्या हाल होगा जब हम पेश करेंगे हर उम्मत पर एक गवाह और हम पेश करेंगे आपको इन सब पर गवाह। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। फकैफा इज़ा जिअना हाउ विल इट बी देन when we shall bring min kulli ummatin bi shahidin out of each community a witness waj'ina bika and we shall bring you ala haula'i shahida a witness over them। complete translation देखें। how will it be then when we shall bring out of each community a witness and we shall bring you a witness over them। आयत 42 देखें सूरह निसा की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा इज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू व असव्वुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़ वला यक्तुमूना अल्लाह हदीसा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। यौमा इज़िन रूट वर्ड है या वाव मीम से, माने उस दिन। ऑन द डे यवद्दु वाव दाल दाल से है, माने आरजू करेंगे। विल विश अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने वो लोग। दोज हु कफरू काफ फा रा से है, माने कुफ्र किया। डिसबिलीव्ड वासवु आइन स्वादिया से है, माने और नाफरमानी की। एंड डिसओबेड अ रसूला रा सीन लाम से, माने रसूल। द मैसेंजर लव लाम वाव से, माने काश। इफ तुसव्वा सीन वाव या से है, माने बराबर कर दी जाए। वॉज लेवल्ड बिहिम बा से है, माने उन पर। विद देम अल अर्जु अलीफ रा ज़ाद से है, माने जमीन द अर्थ। वला लाम अलीफ से है, माने और ना। एंड नॉट यक्तुमूना काफ ता मीम से है, माने वो छुपाएंगे। दे विल हाइड अल्लाह अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। हदीसा हा दाल सा से, माने कोई बात। एनी स्टेटमेंट और एनी फैक्ट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। यौमइज़ि यवद्दु उस दिन आरजू करेंगे। अल्लज़ीना कफरू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। व असव्वुर रसूला और रसूल की नाफरमानी की। लौ तुसव्वा काश बराबर कर दी जाती। बिहिमुल अर्जु उन पर जमीन। वला यक्तुमून अल्लाह और वो ना छुपा सकेंगे अल्लाह से। हदीसा कोई बात। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। उस दिन आरजू करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की। काश बराबर कर दी जाती उन पर जमीन और वो ना छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। यौमइज़ि यवद्दु ऑन द डे विल विश अल्लज़ीना कफरू दोज हु डिसबिलीव्ड व असव्वुर रसूला एंड डिसओबेड द मैसेंजर लौ तुसव्वा वुड बी लेवल्ड बिहिमुल अर्जु द अर्थ ओवर देम वला यक्तुमूना अल्लाह and from Allah they will not be able to hide haditha any fact। complete translation देखें। on that day will wish those who disbelieved and disobeyed the messenger the earth would be leveled over them and from Allah they will not be able to hide any fact। इन दो आयतों को हम रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। बस क्या हाल होगा जब हम पेश करेंगे हर उम्मत पर एक गवाह और हम पेश करेंगे आपको उन सब पर गवाह।
اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش برابر کر دی جاتی ان پر زمین اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ تفسیر آیت دیکھیں، آیت 41 پر ہم پہلے فوکس کریں گے۔ اس کا پہلا فریز ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا حال ہوگا جب ہم پیش کریں گے، یعنی ہر زمانے کے رسول اپنی امت پر اللہ کی عدالت میں گواہ ہوں گے کہ پیغام الہی کو ان لوگوں تک پہنچا دیا، ان لوگوں نے اس پر عمل کیا ہو یا نافرمانی کی ہو، دونوں صورتوں میں گواہی دیں گے۔ یعنی حشر کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت کو حاضر کرے گا اور ساتھ میں ان کے نبی کو بھی حاضر کرے گا۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی امت پر گواہی دے گا کہ اللہ کے پیغام کو اس نے اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی بیان فرما رہا ہے کہ اس دن انبیاء علیہ السلام کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، جیسے اور آیت میں ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نامہ اعمال دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی حشر کے دن اللہ کے حکم سے انبیاء اور رسول اور گواہ بلائے جائیں گے اور ان کو امتوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ اور جگہ فرمان ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور جس دن ہر ایک گروہ میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان پر گواہ بنائیں گے۔ عَلَى هَؤُلَاءِ یعنی ان لوگوں پر سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل دیکھیں۔ اس سے مراد امت ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس طرح ہر نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہے، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں یعنی اپنی امت پر گواہ ہیں۔ بعض کے نزدیک ہاؤلائی سے مراد ہر امت کا شہید ہے، یعنی ان کا نبی جو گواہ ہے۔ یعنی اس کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ ایک علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ہاؤلائی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ایک علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ہاؤلائی سے مراد وہ تمام پیغمبران اسلام ہیں، وہ تمام انبیاء ہیں جو گواہی دینے کے لیے حشر کے دن جمع کیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی پر گواہی دیں گے، یعنی ان کا حق ہونا ثابت کریں گے۔ اس صورت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے گواہوں پر گواہ ہوں گے۔ اسی کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہر امت پر گواہی دے گی کہ اس کے رسول نے اس تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پچھلی امتیں جنہوں نے کفر کیا جب اعتراض کریں گی کہ تم تو ہمارے دور میں موجود ہی نہیں تھے، تب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حق کا پتہ چل چکا ہے جس کی بنیاد پر وہ گواہی دے رہے ہیں۔ امت محمدیہ کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تائید کرتے ہوئے یہ گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء اور رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی حشر کے دن جب ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا کہ اللہ کے پیغام کو اس نے اپنی امت پر پہنچا دیا ہے، تو جو امتیں کفر کی وہ انکار کر دیں گی کہ ان کے نبی نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تب امت محمد یہ گواہی دے گی کہ اے اللہ ہر نبی نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ تب ان کی امتیں پوچھنے لگے گی امت محمدیہ سے کہ وہ پچھلے دور میں تو موجود ہی نہیں تھی، کس بنیاد پر وہ گواہی دے رہی ہے؟ تب امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حق بتا دیا ہے جس کی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے، یعنی یہ بات کہیں گے کہ حق میں سارے انبیاء اور رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لوگوں پر گواہ صرف صالحین اور انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنے معاصر یعنی اپنے دور کے لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوں گے۔ ممکن ہے انبیاء کے بعد ان کے نائب بھی گواہ ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور صالحین بھی، کیونکہ کہا گیا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کیا جائے گا، یعنی نبیوں کے علاوہ صالحین بھی گواہ ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا پوری امت سے شہادت طلب کرنا درست نہیں، کیونکہ ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شہادت ایک لمحے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی امت میں جو لوگ صالح رہیں گے وہی گواہی کے لیے بلائے جائیں گے، نہ کہ گناہگار لوگ۔ دیگر قرآن آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت اور گواہی
فقط وہ دے سکتا ہے جس کا لوگوں کے اعمال کے ساتھ کوئی تعلق اور ربط ہو۔ جس طرح انسانی اعمال پر موکل فرشتے اور انسانی اعضاء و جواہر بروز قیامت گواہی دیں گے، جیسا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا غیر مربوط لوگ گواہ نہیں بن سکتے، کیونکہ لوگ اپنے اعمال انجام دینے میں ان کی طرف رجوع کرنے کے پابند نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ لوگوں کے اعمال کے عینی شاہد ہیں۔ یعنی گواہی صرف وہی دے سکتا ہے جو حق سے واقف ہے، جو گواہ ہے۔ بنا بری بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قائم ہونے والی عدالت میں فقط وہی ہستیاں گواہی دے سکیں گی جو لوگوں کے اعمال کی صحت یا بطلان کی کسوٹی ہیں، یعنی جو لوگ اس بات پر واقف ہیں کہ جو گواہی وہ دے رہے ہیں اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں، تبھی وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیا پڑھ کر سناؤں گا، آپ پر تو اترا ہی ہے۔ فرمایا ہاں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں۔ پس میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب میں نے اس آیت یعنی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی جب ہم پیش کریں گے ہر امت پر ایک گواہ اور ہم پیش کریں گے آپ کو ان سب پر گواہ کی تلاوت کی، تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ان کی امتوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین اور بعض اقارب پر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز صبح و شام اپنی امت کے اعمال تفصیلاً پیش ہوتے ہیں، اور ہر جمعہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ان کی امتوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی امت کے اعمال جمعے کے دن اجمالاً پیش ہو جاتے ہیں، اور بعض اقارب جیسے والدین وغیرہ پر اپنے اولاد کے اعمال بھی جمعے کو پیش ہوتے ہیں۔ تفسیر آیت دیکھیں، آیت نمبر 42 کا پہلا حصہ ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش برابر کر دی جاتی ان پر زمین۔ اس دن کافر اور رسول کا نافرمان آرزو کرے گا کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور یہ اس میں سما جاتا، پھر زمین برابر ہو جاتی، یعنی وہ پیوند خاک ہو جاتا، کیونکہ ناقابل برداشت ہولناکیوں، رسوایوں اور ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرا اٹھے گا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ آیت 42 کا دوسرا فریز ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، یعنی کافی لوگ قیامت کے دن کوئی جرم اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ یوم تبلی السرائر، یعنی جس دن بھید ظاہر کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، محافظ فرشتے اور وقت کے رسول بھی گواہی دیں گے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ایسی کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر ایک محافظ یعنی ایک نگراں مقرر نہ ہو، یعنی اللہ نے دنیا میں بھی ہر انسان پر ایک نگراں مقرر کیا ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر پیغام الہی پہنچا دیا، اس پر وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اسی طرح ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ پچھلی امتوں کے انکار پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہر نبی نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جب کفار کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا، اس دن وہ عذاب کے خوف سے بے حال ہو جائیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش وہ حساب کتاب کے لیے اٹھائے نہ جاتے، کاش وہ مر کر پیوند خاک ہو جاتے اور انہیں حساب نہ دینا پڑتا۔ وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا پائیں گے، ان کے سینوں کے راز تک عیاں ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔